खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो। मेरा नाम मिस फरीदा है और मैं मसीही तालीम और तदरीस की खिदमत में पाकिस्तान में खिदमत कर रही हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके साथ तदरीसी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा मज़मून है कलीसिया की तारीख़ का सरसरी जायज़ा है और जिस तरह आपको पता है हमने 6 लेक्चर्स मुकम्मल कर लिया है क्लास में, तो आज हम 7वें लेक्चर से शुरू करेंगे जिसका मज़मून है सलीबी जंगें और एशिया में बशारत। इसमें 2 हिस्से होंगे और पहले हम इसको देखेंगे। तो जिस तरह हमने देखा है पिछली दफ़ा 610 ईस्वी में इस्लाम का मज़हब शुरू हुआ है अरब में मक्का से, और हमने सरसरी तौर पर देखा है कि किस तरह उसका आगाज़ कैसा हुआ और किस तरह 622 में जब मदीना की तरफ हिजरत हो गई है तो फिर ज़्यादा ज़ोर से तरक्की करने गई है और किस तरह सारे जो अरब कबाइल मुत्तहिद हो गए हैं इस मज़हब के तहत और फिर अरब से बाहर निकलकर अपने फतूहात का शुरू किया है। इस्लाम के रसूल की वफ़ात 632 में हुई थी और अगले 100 साल में इस्लाम का फैलाव बहुत वसी पैमाने पर हो गई है। यानी 632 ईस्वी से 732 तक वो बहुत फैल गया है। जिस तरह हम सब जानते हैं मशरिक़ में सिंध तक पहुंच गए हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्ज़ा किया है तो हिंदुस्तान तक पहुंच गए मशरिक़ में, और मगरब में स्पेन तक इंतहाई मगरब में पहुंच गया है और सारे शुमाली अफ्रीका मिस्र समेत वस्ते मशरिक़ वस्ता ईरान इराक़ शाम उर्दन वगैरह सब इस्लाम के तहत आ गए थे और फिर बहुत ही ज़्यादा आगे हो गए हैं। इस्लाम के रसूल की वफ़ात के बाद तो खलीफा की क़ियादत में अरबी मुसलमानों ने अपने पड़ोसी मुल्कों को फ़तह करना शुरू किया है और फिर इसी तरह वो बाहर भी गए हैं। तो इसी तरह वो एक ही झंडे के तहत यानी इस्लाम के झंडे के तले मुत्तहिद हुए हैं और इसी तरह 20 सालों में उन्होंने शाम और लुबनान, फ़लस्तीन, मिस्र और फ़ारस को फ़तह कर लिया है। 712 शुमाली अफ्रीका, स्पेन और सिंध इस्लामी हुकूमत के तहत आ चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम की मुहिम हो गई है कराची से के समुद्री डाकुओं के ख़िलाफ़ शुरू हुई, लेकिन उसने अपना ये सिलसिला शिमाल में मुल्तान तक जारी रखा है और सिंध को अरब हुकूमत में शामिल कर लिया है। 718 में अरब फ़ौज ने कस्टंटिनिया पर हमला किया, लेकिन शहंशाह लियो ने उन्हें शिकस्त देकर एशियाई कोचक यानी मौजूदा तुर्की से निकाल कर तुरस के पहाड़ी सिलसिला के पार धकेल दिया है। 732 में चार्ल्स मार्टेल ने अरब फ़ौज को तूर की लड़ाई में शिकस्त दी और उन्हें फ्रांस से भगा दिया है, और इसी तरह नबी के वफ़ात के बाद 100 साल तक इस्लाम ने स्पेन से हिंदुस्तान तक हुकूमत की। वो ममालिक थे जहाँ मसीहियों की बड़ी आबादी थी पहले। तो थोड़ा सा हमने देखा है कि उनकी हालत किया है इस्लामी हुकूमत में। बस ये नक्शा है कि इस तरह सिंध से स्पेन तक इस्लामी हुकूमत अरब इस्लामी हुकूमत शुरू हुआ है। तो फिर इसके तहत जो मिस्र, मशरिक़ वस्ती में, ईरान में, इराक़ में
مسیحی کلیسیا عرب مسلمان حکومت کے تحت قائم تو رہی تھی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی میں دوسری قوموں کو فتح کرنے کے بعد فاتح مسلمانوں نے انہیں انتخاب کا موقع دیا ہے۔ اگر وہ بت پرست تھے تو انہیں اسلام یا موت میں کسی کا انتخاب کرنا تھا۔ اگر اہل کتاب ہے یعنی مسیحی یا یہودی تھے تو انہیں اسلام یا جزیہ میں ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ پہلے سے موجود مسیحی گرجا گھروں یا عبادت گاہوں کے کا تحفظ احترام کیا گیا ہے، لیکن کوئی نئے گرجا گھر یا یہودی عبادت خانہ تعمیر نہیں ہو سکے۔ اسی طرح مسیحی اپنے طریقے سے عبادت جاری رکھ سکتے، لیکن مبشرانہ خدمت کی اجازت نہیں تھی، خاص طور پر مسلمانوں میں۔ بعض علاقوں میں غیر مسلمانوں کو مخصوص لباس پہننا پڑتا تھا۔ بعض ازاں عربی مسیحیوں پر جبر کیا گیا ہے کہ اسلام قبول کریں یا وسطی عرب سے نکل جائیں۔ بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول تو کیا ہے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے قبول کیا ہے کہ یہ جزیہ دینا پڑا، اور اقلیت کے ہوتے ہوئے وہ ان کو احساس کمتری کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں عربوں نے مقامی مصری قبطی زبان کو اپنی سرکاری زبان بند کیا ہے، اور پھر قبطی زبان وہ اس پر پابندی ہوئی ہے، لیکن وہ عبادت میں جاری ہوتی تھی۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں زیادہ تر وہ مسیحی قائم رہے تھے، خاص طور پر عام طور پر جن کلیسیاؤں کے پاس ان کی اپنی زبان میں بائبل مقدس موجود تھا، مثلاً قبطی زبان میں، آرمینی سریانی زبان میں موجود تھی، تو وہ ایمان میں وفادار رہے تھے، اور ان میں سے بہت زیادہ تر اسلام قبول نہ کیا۔ لیکن جن کے پاس کلام مقدس ان کی اپنی زبان میں موجود نہ تھی، مثلا عرب علاقوں میں اور شمالی افریقہ میں جہاں بربر قبائل تھے، ان کی نسبت وہ اسلام کو قبول کیا ہے۔ لیکن تو بھی جب ممنوع ہوا ہے کہ وہ بشارتی کام مسلمانوں میں کر نہ سکیں، تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باہر کی طرف دیکھا ہے۔ تو بھی مشرق کی خاص طور پر نستوری کلیسیا جو ایران، عراق میں، وسطی ایشیا کے غیر مسلم قبائل اور چین میں بشارت دی اور کلیسیائیں قائم ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے بڑی ترقی کی ہے۔ فارس میں خاص طور پر جب ان کو ایک ملت یعنی اقلیت کے طور پر منظور کیا ہے تو جزیہ دیتے تھے، لیکن وہ اپنے ایمان میں قائم رہے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے آگے مسیحی بشارت دینے کے لیے دور دراز علاقوں میں گئے تھے، خاص طور پر جو عظیم بزرگ یا پتریک جو بشپ ایشویاب سوم نے جو ایران سے مشنری بھیجی ہیں وسطی ایشیا میں، اور وہ چین میں بھی بشارت دینے لگے ہیں۔ تو اسی طرح وسطی ایشیا میں اور چین میں منادی ہو گئی ہیں، اور ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان میں مسیحی کلیسیاں قائم ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ افغانستان میں کلیسیاں قائم ہو گئی تھے۔ تو عرب حکومت کے تحت مسیحیوں کی حالات اتنی بری نہیں ہوئی، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی۔ تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں 1000 کے بعد کلیسیا کو 2 بڑے شدید صدمے دیکھنے پڑے۔ ایک ہے 10
1054 میں کلیسیا میں بڑی تقسیم اور 1070 میں ترکوں کی آمد. تو ہم تھوڑا سا مختصر طور پر ان دونوں صدموں کو دیکھیں گے. 1054 میں کلیسیا میں بڑی تقسیم ہوئی. اس میں مغربی یورپ میں لاطینی بولنے والی کلیسیا جس کا مرکز روم تھا اور جس کی قیادت پوپ کرتے تھے، اور دوسرا جو فریق ہے مشرقی یورپ میں یونانی بولنے والی کلیسیا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا اور جس کی قیادت پیٹریارک کرتے تھے. اس بڑی تقسیم کی مختلف وجوہات تھی. ایک لسانی وجوہات تھی کہ وہ مختلف زبانوں کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی تھی جو یونانی اور لاطینی بولیوں میں. پھر کچھ سیاسی وجوہات وہ زیادہ سنگین تھی کہ پوپ اور پطریک دونوں کلیسیا کی سربراہی چاہتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کو نیچے کرنا چاہتے تھے. اور تھوڑے بہت الہیاتی وجوہات تھیں، خاص طور پر جو روح القدس کے بارے میں کہ جو مغربی کلیسیا نے نکایا کے عقیدے میں ایک اضافہ کیا ہے 600 عیسوی کے بعد کہ روح القدس باپ اور بیٹے سے صادر ہوا، جبکہ یونانی بولنے والی کلیسیا وہ اصلی طور پر کرتے ہیں کہ روح القدس صرف باپ سے صادر ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ مشکلات ہوئی ہے اور بڑی بری طرح ان میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کو بدعتی قرار دیتے تھے اور ان کے آپس میں تعلق بالکل کٹ گیا ہے. اور یہ ایک بڑی کمزوری کا باعث ہوئی ہے کلیسیا میں. جب اتحاد نہیں ہے تو وہ کٹ جاتی ہیں. تو پھر یہ پہلا صدمہ ہوا ہے جو کلیسیا کو کمزور کرتے ہیں. پھر دوسرا صدمہ یہ ترکوں کی آمد جو 1070 میں ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ وسطی ایشیا سے ترکمنستان سے آنے والی سلجوقی ترک آئے ہیں اور انہوں نے پہلے 1055 میں ایران اور بغداد کی خلافت پر کو فتح کی ہے، اور پھر 1070 میں شام، فلسطین اور یروشلم کو فتح کی. اور یہ بالکل فرق قسم کے مسلمان تھے، زیادہ کٹر مسلمان تھے بنسبت عرب مسلمانوں تھے. تو مشرقی مسیحیوں اور مغربی مسیحی زائرین کو ستانے لگے. مشرقی مسیحی جو وہاں آباد تھے، مصر میں، فلسطین میں، ایران، شام، عراق، لبنان، یہ علاقے جہاں پہلے مسیحی کلیسیا موجود تھیں اور عرب مسلمانوں کے تحت قائم بھی رہے تھے. اور جب ترکوں کی آمد ہوئی ہے تو پھر ان پر اثر رسانی شروع ہوئی ہے. اور عرب حکومت کے دوران بھی مغرب سے مغربی مسیحی زیارت کے لیے آتے تھے. یہ زیارت کا رجحان اور عادت شروع ہوئی ہے قسطنطین بادشاہ کے زمانے سے. اس کی ماں ملکہ ہیلینا نے شروع کیا ہے کہ فلسطین میں، یروشلم میں، بیت لحم میں، ناصرت میں یہ سارے مقامات ہیں جہاں یسوع مسیح نے خدمت کی ہے، ان جگہوں کی زیارت کی ہے. وہاں اس نے بہت زیادہ گرجا گھروں کو تعمیر کروائی تھی اور راہب خانے بھی قائم کروائی ہے. تو اسی طرح اس وقت سے وہ زیارت کے لیے آتے تھے پاک سرزمین میں، اور عرب مسلمان حکمرانوں نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی، اور مغربی زائرین بھی آتے رہے اور مشرقی مسیحی وہ بھی اپنی عبادت کو جاری رکھتے تھے جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن جب سلجوقی ترکوں نے آ کر قبضہ کیا ہے ان سارے علاقوں پر، پھر مسیحیوں کی حالت بدتر
ہو گئی تھے، اور خاص طور پر جب مغربی زائرین کو اذیت دینے لگی ہیں تو پھر مغربی کلیسیا نے اس کا رد عمل میں بڑی سخت جواب دیا ہے، اور صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا ہے کہ 1095 میں پوپ اربان دوم نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ اس نے مغربی لوگوں کو، مسیحیوں کو ابھارا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف، ترکوں کے خلاف جنگ کریں۔ اس پہلی صلیبی جنگ کے مقاصد میں سب سے پہلا ہے کہ یروشلم کو ترکوں سے چرانا ہے اور مسلمانوں کو نکالنا ہے۔ پھر بزنطی شہنشاہ کے لیے ایشیا کوچک کا دفاع کرنا ہے کہ بزنطی سلطنت قسطنطنیہ پر قائم رہے تھے، اور جس طرح پہلے جب عرب مسلمانوں نے حملہ کیا ہے تو ایشیا کوچک یعنی جو موجودہ ترکی ہے وہ محفوظ رہا تھا، تو وہ سلجوقی ترکوں کی طرف سے بھی خطرے میں آ گیا ہے۔ تو اس پہلی صلیبی جنگ کا ایک مقصد ہے کہ ان کو ایشیا کوچک سے دوبارہ نکال دیں اور بزنطی شہنشاہ بزنطی سلطنت کی حفاظت کرے۔ لیکن ایک اور مقصد تھا کہ یہ جنگجو مغربی رئیسوں کو نئی رغبت دینا ہے، کیونکہ یورپ میں ایک مسئلہ بن گیا ہے، یہ جاگیردارانہ نظام قائم ہو گیا ہے یورپ میں، اور جو رئیس ہیں، جو سردار ہیں، جو بڑی زمیندار ہیں، ان کی زمینیں پہلوتے بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، اور جو چھوٹے بیٹے ان کو کہیں بھی اپنے لیے زمینیں حاصل کرنا ہے، تو آپس میں بڑی جنگ لڑائی کر رہے تھے۔ تو پوپ اربان نے بھی دیکھا ہے کہ یہ معاشرہ کو تباہ کر رہے ہیں، اس جنگ کرنے کی عادت ہوئی، تو اس نے کہا کہ اس کی بجائے کہ آپس میں لڑیں، ہم سارے ترکوں کے سامنے، ترکوں کے خلاف لڑیں، اور جو کوئی زمینیں فتح کر لیں وہ آپ کی زمینیں ہو سکیں۔ تو یہ بھی ایک لالچ بھی آ گیا ہے۔ تو کچھ لوگ جو جنگجو تھے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم ایک روحانی کام کر رہے ہیں کہ پاک زمین کو آزاد کرے ترکوں کے قبضے سے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے لالچ میں بھی ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے لیے دولت اور زمینیں بھی حاصل کریں۔ تو اسی طرح ایک ملی جلی گروہ چلی گئی ہے۔ تو پہلا جو صلیبی جنگ کسی حد تک وہ کچھ کامیاب ہوئی تھی۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگجوؤں نے اپنا پہلا مقصد حاصل کر کے یروشلم پر قبضہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کافی مقبوضہ زمینوں پر قبضہ کیا ہے، ترکوں سے فتح کر کے چھین لیا ہے، اور انہوں نے 4 لاطینی مسیحی بادشاہتیں قائم کی ہیں، یعنی وہ مغربی مسیحی سلطنتیں جو مغربی کلیسیا کے ساتھ تعلق ہے، لاطینی بولنے والی کلیسیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کی 4 سلطنتیں قائم ہو گئی ہیں۔ ایک یروشلم کی سلطنت، ایک ترپولی جو لبنان والی ترپولی، ایک سوریہ کا انطاکیہ، اور ایک ادیسہ۔ وہ اسی طرح جنگجوؤں نے یہ حاصل کیا ہے۔ یہاں نقشہ دیکھ سکتے ہیں، یروشلم کی بادشاہت یعنی تقریباً پورا جو فلسطین کا علاقہ ان میں آ گیا ہے۔ جو ٹرپولی کی بادشاہت، اس میں تقریباً پورا جو آج کل لبنان ہے، وہ سوریہ کا انطاکیہ، اس میں کافی حد تک جو شام کا شمال مغربی حصہ ہے، اور ادیسہ جو شام اور ترکی کے سرحد پر ہے،
اور اس میں ایک اور علاقہ ہے جو بھی مسیحی علاقے میں آ گیا ہے. آرمینی لوگوں نے کلیکیا پر بھی اپنا قبضہ کیا ہے. تو یہ علاقے پھر مسیحی حکومت کے تحت آ گئے ہیں. اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہلے مقصد میں وہ پہلی صلیبی جنگ کچھ کامیاب ہوئی ہے. اور ضرور تیسرا مقصد بھی کامیاب ہوا کہ یہ ان لوگوں نے مغربی رئیسوں نے اپنی زمینیں قائم کی ہے مشرق میں. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1144 میں مسلمان ترکوں نے دوبارہ ایڈیسا پر قبضہ کیا ہے جو سب سے مشرق میں جو مسیحی سلطنت تھی. تو اس پر قبضہ ہو گیا ہے ترکوں کی طرف سے. تو پھر اس کے جواب میں فرانس اور جرمنی کے بادشاہوں کی قیادت میں وہ دوسری صلیبی جنگ شروع ہوئی ہے. لیکن یہ بالکل ناکام ہوئی ہے. وہ دوسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا لیکن وہ دمشق کے مقام پر لا حاصل شکست ہوئی اور کچھ کامیابی نہ ہوئی. تو پھر ایڈیسا ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور دوسری صلیبی جنگ بالکل ناکام ہوئی. پھر 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ یروشلم پر قبضہ کیا ہے. یہ ایک بہت مشہور نام ہے. اور اس کے جواب میں انگلستان اور فرانس اور جرمنی کے بادشاہوں کی قیادت میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوا. اور یہ تھوڑی بہت کامیابی ہوئی ہے نہ لے سکے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہوتی ہے. لیکن 1204 میں چوتھی صلیبی جنگ شروع ہوئی ہے اور اس میں بہت بڑا صدمہ ہوا کہ مغربی جنگجو مصر میں ترکوں کے ساتھ جنگ کرنے کو نکلے مگر مسلمانوں سے لڑنے کی بجائے قسطنطنیہ پر اس عذر سے حملہ آور ہوئے کہ یہ بدعتی مسیحی تھے. دراصل اس کے پیچھے لالچ ہے کہ یہ اٹالوی کا شہر وینس جو بہت تجارتی شہر تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کی تجارت میں اس پورے علاقے میں سربراہی ہو جائے اور قسطنطنیہ کی ساری مال و دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو انہوں نے جنگجوؤں کو ابھارا کہ ترکوں کی بجائے ان کے قسطنطنیہ کے ساتھ جنگ کریں. اور یہ بہت ہی افسوس ہوا ہے, بہت ہی نقصان ہوا ہے. اور 60 سال تک وہ لاطینی حکومت تھی قسطنطنیہ پر اور صرف 60 سال بعد یونانیوں نے انہیں نکال دیا ہے. لیکن بیزنطی سلطنت کی پوری طاقت بحال نہ ہو سکے. تو اس جنگ کی وجہ سے وہ مشرقی بیزنطی سلطنت ہمیشہ کمزور رہے تھے اور پھر بعد میں وہ ترکوں کا مقابلہ نہ کر سکے. تو یہ بھی ایک اور مثال ہے کہ جب مسیحیوں کی آپس میں نا اتفاقی ہے, لڑائی جھگڑا پارٹی بازی کے نتیجے میں کمزوری ہوتی ہیں اور اس سے غیر مسیحیوں نے مسلمانوں نے بڑا فائدہ اٹھا لیا ہے. اور یہ وہ ایک تصویر ہے, اسی وقت کی تصویر ہے کہ مغربی جنگجوؤں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے. پھر اس کے بعد 5ویں صلیبی جنگ ہوئی ہے 1219 میں کہ مصر میں ترکوں کے خلاف 5ویں صلیبی جنگ شروع ہوئی ہے لیکن وہ بالکل ناکام تھی. اس کے بارے میں ایک دلچسپ بات ہے جو ہم بعد میں دیکھیں, لیکن ایک جنگ کے طور پر وہ بالکل ناکام تھی. پھر
1929 में छठी सलीबी जंग शुरू हुई है اور یہ جنگ کرنے کی بجائے گفت و شنید کے وسیلے سے تھوڑا بہت کامیابی ہوئی کہ یروشلم پر قابض ہوئی ہے بات چیت کرنے سے نہ کہ جنگ کرنے سے لیکن یہ صرف عارضی طور پر 15 سال کے بعد 1244 میں دوبارہ کھو گیا ہے دوبارہ ترکوں کے ہاتھ میں چلے گئی ہے تو اسی طرح جو مختلف 8 فوجی جنگیں شروع ہوئی ہیں اور اس میں اتنا کامیابی نہیں ہوئی لیکن فوجی کوشش کے علاوہ کچھ اور ہم کہتے ہیں صلیبی جنگیں یعنی کروسیڈ لیکن یہ بچوں کی صلیبی جنگ جو جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم معجزانہ طور پر خدا ہمیں کامیابی عطا کرے گا اور عوام کی صلیبی جنگ جس میں عوام لوگ بغیر کوئی اسلحہ وہ گئی ہے وہ بھی سوچتے ہیں کہ خدا معجزہ دکھائے گا اور ہمیں مہیا سب کچھ مہیا کرے گا اور ہمیں فتح بخشے گا لیکن یہ سارے جو سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جو مسیحی بچے وہ جان بحق ہو گئی ہے یا غلام بنائی گئی ہے یا قتل کیے گئے تھے یا ویسے ہی مر گئی ہے اور یہ جو عوام زیادہ قتل کیے گئے ہیں یا وہ غلام بنائی گئی ہیں خدا نے اسی طرح کوئی معجزہ ایسا نہیں دکھایا ہے جس طرح وہ توقع کرتے تھے تو اسی طرح وہ ساری صلیبی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا ہے لیکن ہم ان کی نتائج کو دیکھتے ہیں کہ مغربی جنگجو اپنے تمام مقاصد میں ناکام رہے پہلے صلیبی جنگ کے بعد کچھ عرصے کے لیے کچھ کامیابی ہوئی ہے جو مقاصد پوری ہوئی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سارے جو کامیابی ہوئی وہ ناکامی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اسی طرح وہ ناکام رہے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1291 میں فلسطین میں ان کا آخری قلعہ ہے جو عکو فلسطین کے شہر عکو میں وہ تباہ ہوا ہے اور وہ دوبارہ ترکوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے تو اسی طرح وہ کوئی حاصل نہیں ہوا کوئی کامیابی نہیں ہوئی لیکن اس کے برعکس جو بڑا نقصان ہوا ہے اور سب سے بڑے جو نتائج جو دیر پا نتائج یعنی آج تک جو نتائج ہیں کہ مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان اور مغربی اور مشرقی مسیحیوں کے درمیان تعلقات میں تلخی اور نفرت پیدا ہوئی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک مسیحیوں مسلمانوں کے تعلقات میں جب کبھی بات چیت ہوتی ہیں وہ یہ صلیبی جنگوں کی بات اٹھاتے ہیں کہ مسیحیوں نے ایسا ایسا کیا ہے اور یہ جو مغربی اور مشرقی کلیسیاؤں کے درمیان جو خاص طور پر چوتھی صلیبی جنگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس وقت سے بھی ان میں بہت سخت تعلقات تھے اور صرف اسی صدی میں چند سال پہلے روم کے پوپ نے معافی مانگی وہ مشرقی کلیسیا کے بطریق سے معافی مانگی اس غلطی سے جو 800 سال پہلے سرزد ہوئی تو یہی صلیبی جنگوں کا سلسلہ تھا جو زیادہ تر اسلحہ لے کر جسمانی جنگ ہوئی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ کچھ اس زمانے کے مسیحی خاص طور پر مغربی مسیحی میں ایک فرق روایت تھا اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت میں بشارت کا عمدہ طریقہ محبت کا طریقہ ہے اور خاص طور پر ہم 2 مثالیں دیکھیں پہلا ہے مقدس فرانسس اسیسی فرانسس اسیسی وہ بالکل فرق روایہ کا شخص تھا
اور 1209 میں یعنی اسی وقت یعنی چوتھی صلیبی جنگ کے 5 سال بعد فرانسس نے ایک راہبوں کی ایک نئی تحریک شروع کی جو رسولی تبلیغ اور رسولی طرز زندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے تھے، اور خاص طور پر وہ غریبوں میں خدمت کرتے تھے اور غریبوں کے سامنے باقی سب لوگوں کے سامنے منادی کرتے تھے، خوشخبری سناتے تھے۔ اور فرانسس کے ساتھ کچھ اور ہم خیال لوگ آگے ہیں، مرد حضرات اور خواتین بھی۔ اس کی ایک ساتھی خاتون تھی سسٹر کلیر، جس نے خواتین کے لیے بھی ایک راہبانہ تحریک شروع کی ہے جو غریب لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے منادی کرتے تھے۔ لیکن ہماری اس سلسلے میں جو خاص بات ہے کہ اس کی خاص فکر ہے کہ مسلمانوں کو محبت اور امن کے پیغام کے ذریعے سے جیتنا چاہتا تھا۔ جب دوسرے مغربی مسیحی ان سے جنگ کرنے نکلے ہیں، فرانسس وہ محبت اور امن کے پیغام ان کے ساتھ دینا چاہتے تھے، اور وہ منادی کے لیے مراکش گیا ہے۔ 1212 میں اس نے پہلا مہم کی ہے مراکش میں منادی کرنے کے لیے، اس نے دوسروں کو بھی ابھارا کہ وہ جائیں۔ پھر 1214 میں وہ اسپین میں، ابھی تک اسپین مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اس نے اسپین میں ابھی منادی کی ہے۔ اور 1219 میں وہ جب 5ویں صلیبی جنگجو وہ مصر میں گئی ہے ترکوں کے ساتھ جنگ کرنے لیے، فرانسس ان کے ساتھ مصر میں گئی ہے لیکن منادی کرنے کے لیے، اور اس نے سلطان الکامل کے سامنے منادی کی ہے، اور پھر اس کا بہت احترام کے ساتھ سنا گیا ہے، کیونکہ سلطان الکامل نے پہچان لیا ہے کہ یہ ایک مذہبی شخص ہے جو خدا کا کلام سنا رہا ہے، تو اس نے بڑی دلچسپی سے سن لیا ہے۔ تو پھر اسی طرح 1226 میں فرانسس نے وفات پائی، لیکن جو راہب تحریک جو اس نے قائم کی ہے، یعنی فرانسسکان راہب بھی ابھی تک بشارتی کام میں مصروف ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں میں اور دیگر غیر مسیحی قوموں میں بشارت دینے والے ہیں، وہ زیادہ سرگرم رہتے تھے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ سب مسیحی اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ صرف قتل و غارت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ محبت اور امن سے خوشخبری سنانا چاہتے تھے۔ دوسری مثال ہے وہ اسپین کا باشندہ تھا، مجورکا، اسپین کا ایک جزیرہ تھا، رامون لال، اور وہ 1263 میں وہ بھی فرانسسکن راہب بن گیا ہے، لیکن بعد میں اس کا بہت زیادہ دلچسپی ہے مطالعہ کرنے میں اور علوم میں، اور تو پھر وہ ڈومینیکی راہب بن گیا ہے، کیونکہ ڈومینیکی راہب وہ زیادہ مطالعہ اور علوم پر زور دیتے تھے، اور کیونکہ وہ اسپین کا باشندہ تھا اور حال ہی میں جزیرہ مجورکا سے اس کی پیدائش سے تھوڑا عرصے پہلے وہ مسلمان نکالے گئے تھے، اور شمالی اسپین میں وہ کچھ مسیحی ریاستیں قائم ہو گئی ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کو جنوب کی طرف دھکیل دے رہے تھے اور اپنے مسیحی ریاستیں قائم کرنا چاہتے تھے۔
لیکن رامون لال وہ چاہتا تھا کہ ان مسلمانوں میں وہ بشارت ہو جائے، جس طرح دوسرے فرانسسکن وہ بشارتی رویہ رکھتے ہیں، دومینیکی بھی بشارت کے لیے بہت ترجیح دیتے تھے، لیکن خاص طور پر مطالعہ اور علوم کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو پھر رامون لال نے عربی زبان کو سیکھ لیا ہے اور اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اور بائبل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عبرانی یونانی زبانیں بھی، اصلی بائبل کی زبانیں بھی جانتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں انجیل سنائی، انجیل خوشخبری پہنچائی جائے۔ تو اسی طرح اس نے نہ صرف دوسروں کو وہ سکھایا، لیکن اس نے مبشروں کے لیے تربیت گاہ قائم کی ہے تاکہ وہ بشارت کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے ان کو تعلیم دی کہ وہ کس طرح مسلمانوں میں خدمت کریں، کہ وہ اچھی طرح ان کی ثقافت سے واقف ہو جائے، اچھی طرح ان کی زبان، ان کے مذہب کو سمجھیں، اور اچھی طرح خود بائبل کو سمجھیں اور بائبل کی مسیحی تعلیم کو سمجھیں، اور بائبل کی اصلی زبانیں سیکھیں تاکہ وہ اصلی متن سے جواب دے سکیں، اچھی طرح مسیحی تعلیم کو سمجھیں، اچھی طرح اسلامی تعلیم کو سمجھیں تاکہ وہ اسی طرح بحث مباحثہ میں حصہ کریں، لیکن خاص طور پر بڑی دلیری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ مسلمانوں میں بشارت دینا ہے، یہاں تک کہ جان دینے تک تیار ہونا، کیونکہ یہ اس کو پتہ تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اس نے صرف دوسروں کو نہیں سکھایا، بلکہ وہ خود بشارت دینے کے لیے جاتا تھا۔ پہلی دفعہ 1292 میں اس نے پہلا بشارتی کام کیا ہے۔ چونس میں وہ جا کر بشارت کی ہے 1292 میں، لیکن وہ گرفتار ہو گیا اور قید کیا گیا ہے، اور پھر بعد میں ملک سے نکالا گیا ہے۔ تو بھی وہ اس نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ 1307 میں الجیریا میں وہ گیا ہے منادی کرنے کے لیے، وہاں بھی گرفتار ہو گیا، قید کیا گیا ہے۔ اور پھر تیسری دفعہ 1315 میں وہ دوبارہ چونس میں منادی کرنے کے لیے گیا ہے، اور اسی دفعہ اس کو کچھ کامیابی مل گئی ہے، اس کو بڑا احترام کے ساتھ سنا گیا، کہ اس وقت تک اس کی عمر 83 سال کی تھی۔ 83 سال کی عمر میں اس نے یہ بشارتی کام کیا ہے، تو لوگوں نے بڑے احترام عزت کے ساتھ اس کی سن لی ہے، اور کچھ لوگ بھی مسیحی ہو گئے اس کی منادی سے۔ پھر دوبارہ وہ الجیریا میں چلا گیا ہے، لیکن وہاں اس کی سنی نہیں گئی، بلکہ وہ سنسار کیا گیا ہے، شہید ہو گیا تھا۔ تو اس نے جس طرح اس نے دوسروں کو سکھایا، اس نے خود اس پر عمل کیا ہے، اور جب وہ ان کو سکھاتے تھے، اس کے ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ اس نے کہا کہ مشنری منادی کے ذریعے دنیا کو مسیحی کر لیں گے، لیکن آنسو اور خون بہانے، سخت محنت اور تلخ موت کے ساتھ۔ تو اسی طرح رامون لال نے خود منادی کی ہے، خود آنسو بہائی ہے، خون بہائی ہے، سخت محنت کی، اور خود شہادت کو قبول کی ہے۔ تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے محبت کا پیغام، محبت کے ذریعے سے مسیحی منادی کی۔ پھر ہم تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے کو کچھ آگے جاری رکھیں گے،
اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مزید بھی فتوحات تھی، اور خاص طور پر جو نئے گروہ جو آئی ہے عثمانی ترکی، وہ بھی وسطی ایشیا سے ترکمنستان سے آگے ہیں سلجوقی ترکوں کی طرح، اور 1339 میں عثمانی ترکوں نے بزنطی سلطنت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے، اور کچھ قبضہ کیا ہے دوسرے علاقوں پر، خاص طور پر انہوں نے جو مصر اور مشرقی وسطی پر قبضہ کیا ہے۔ پھر 1356 میں عثمانی ترکوں نے مشرقی یورپ پر قبضہ کیا ہے، یونان پر، بلغاریہ، البانیہ، بوسنیا، یہ سارے مشرقی یورپ کے علاقہ جس میں کافی مسلمان آبادی ہو گئے ہے، بہت زیادہ مسیحی مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اور پھر آخر میں 1453 میں عثمانی ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کی ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ایشیا کوچہ کے کچھ حصے لیا ہے، تاکہ یہ 1356 کے بعد صرف قسطنطنیہ ہی بزنطی سلطنت رہ گیا ہے، اور پھر 1453 میں وہ بھی شکست ہو گیا، فتح کر لی گئی ہے، اور قسطنطنیہ پر ان کی فتح ہو گئی ہے، اور پوری طور پر یہ ان کی قبضے میں آئی گئی بزنطی سلطنت بالکل تباہ ہو گئی تھے، اور مقدس حکمت یعنی آیا صوفیہ کا گرجا گھر مسجد بن گیا تھا۔ جس طرح حال ہی میں اس کی کافی بحث ہوئی ہے کہ اگرچہ 70 سال سے وہ عجائب گھر ہے، ابھی دوبارہ مسجد بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 15ویں صدی تک مسلمانوں کی ترقی ہو گئی ہے، اور زیادہ علاقہ وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت زیادہ علاقے جو پہلے مسیحی تھے وہ ابھی عثمانی ترکوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ان کے تحت ہے، اور زیادہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسیحیوں کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سلجوقی ترکوں کی طرح اور زیادہ مصیبت آ گئی ہیں، زیادہ وہ جزیہ دینا پڑتا ہے، وہ زیادہ مشکلات ہو گئی ہے، خصوصی لباس پہننا ہے تاکہ ان کی پہچان ہو کہ یہ غیر مسلم ہے، اور کافی اور زیادہ مشکلات ہے۔ کافی مسیحی وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے مسیحی ملکوں میں چلا گیا ہے، اور بہت زیادہ مسیحی مسلمان بھی ہو گئے تھے، یا کم از کم برائے نام مسلمان ہو گئے ہیں، اگرچہ شاید دل میں ان کا مسیح کی طرف ان کی قائلیت ہے، لیکن تو بھی بہت زیادہ مسیحی قائم رہے تھے اپنے ایمان میں، اور جہاں تک کہ یہ مصر میں آج تک بھی 15% آبادی مسیحی ہے، عراق، ایران، ترکی، آرمینیا، شام، لبنان میں، فلسطین میں مسیحی اقلیتیں قائم رہی تھی۔ اور ایک تاریخ دان اس نے یہ قول بتایا ہے کہ برگشتگی کی دنیاوی کشش کو مد نظر رکھتے ہوئے قابل ذکر حقیقت یہ نہیں کہ بہت سے مسیحی برگشتہ ہو گئے، بلکہ یہ کہ بہت سے وفادار رہے تھے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ ترقی مسلمانوں کے ہاتھ میں، لیکن بس آخر میں چند مسیحی فتوحات ہوئی ہے۔ سسلی اور جنوبی اٹلی اور اسپین سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا ہے، اور 1492 میں اسپین میں آخری مسلمان ریاست گرناطہ پر مسیحی فتح ہو گئی ہے، اور اسپین پورے کے پورے طور پر مسیحیوں کے ہاتھوں میں دوبارہ آ گیا ہے۔
لیکن یہ تو بھی یہ بس چھوٹی سی فتح ہو گئی، کامیابی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی مسلمانوں کو جو رہ گیا ہے ان کو مجبور کیا کہ مسیحیت کو قبول کریں یا وہ ملک سے نکل جائے۔ تو یہ کافی افسوسناک واقعات کا سلسلہ ہے، صلیبی جنگوں کا ہے، لیکن صرف ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہم کس رویہ کو اختیار کریں، کہ شاید ہم جنگجوؤں کا رویہ اختیار کریں یا فرانسس اور رامون لال کی رویہ۔ تو پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، اب میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ۔